जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान सिलसिला इस सेगमेंट में होता है सवाल और जवाबात का। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब और हमेशा हर साल 3 साल से हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहते हैं। मुझे याद है 2019 में कमांडर साहब ने एक बाकायदा 800cc कार जो है वो दी थी और आपके हाथों से ही वो कार निकाली गई थी और उसी ट्रांसमिशन में एक मोहम्मद शख्स मौजूद था, उसको आपने प्लॉट दिया था। एक हमारी शेफ़ हैं, उनको प्लॉट का ऐलान किया था। फिर एक और ख़ातून थी जो वैसे ही कहने लगी कि जी मुझे भी अगर आप प्लॉट दे दें, तो चूँकि बेवा थी उनको भी आपने एक अदद प्लॉट दिया, बल्कि बेवाओं को तो आप घर देते। उम्रा टिकट, एक उम्रा टिकट भी एक। अच्छा, हुआ ये था कि मोहम्मद शख्स थे, उसमें 2 लोगों में टाई पड़ गया तो आपने चले ठीक है मैं दोनों को दे दूं। एक के पास शनाख्ती कार्ड था, एक के पास नहीं था। ठीक है, बहरहाल कमांडर साहब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आएँ और हमारा जो ये कमांडर साहब की बाइक यहाँ पे भी मौजूद है कमांडर बिल्डर्स की। नाज़रीन, हम कमांडर साहब के साथ जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, जहाँ मोटरसाइकिल्स भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। कमांडर साहब आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे साथ हैं बटर ब्रेड्स। सबसे पहले हमारा स्पॉन्सर जो कि रोज़ा कुशाई जब हो रही होती है बच्चों को जो तोहफ़े दिए जाते हैं उसमें बटर ब्रेड्स है। उसके बाद यूनिक मोटरसाइकिल जो है, क्योंकि हम मोटरसाइकिल्स जो दे रहे हैं जो दूसरे स्पॉन्सर्स की हैं वो भी यूनिक की जानिब से उनसे लेके हम जाहिर सी बात है जो स्पॉन्सर्स हैं उनको देते हैं। इसके अलावा यूनिक ने अपनी तरफ से भी हमें कई बाइक्स दी हुई हैं और ख़ाली यूनिक मोटरसाइकिल नहीं बल्कि यूनिक बैटरीज़ की जानिब से भी बाइक्स दी जा रही हैं। इसके अलावा हाशमी इसफगोल की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। हाशमी इसफगोल की जानिब से हमें 5 बाइक्स जो हैं वो दी गई हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाजरीन को कॉल्स के ज़रिए देते रहेंगे। हमारे साथ मज़ेदार हलीम की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। हाजी मोहम्मद हनीफ खान साहब जो हैं उनकी जानिब से भी बाइक्स हमारे इसमें रखी गई हैं। माजबीन एयर कंडीशन मॉल पापोश नगर नाज़माबाद की जानिब से बाइक दी जा रही है। हनीफ गौहर जो हैं उनकी जानिब से गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से बाइक दी जा रही है। फूड बस्ती मुगलिया के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा मलिका मसाले के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गोबीज पेंट का भी हमें ताउन हासिल है। गोबीज पेंट की जानिब से भी मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं और इनकी बाइक भी इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद होगी। इसके अलावा एनएक्स की जानिब से ना सिर्फ एनएक्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं जो एनएक्स की जानिब से दिए जा रहे हैं। ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ गोबीज जो है पेंट की जानिब से छोटे वाटर कूलर भी दिए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि चेज़ आप देख रहे होंगे, चेज़ की जानिब से भी बाइक दी जा रही है। इसके अलावा जो आज 2 बल्कि नए स्पॉन्सर्स जिनका इजाफा हुआ है मैं बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे होंगे पांडा, पाकिस्तान का पहला परफ्यूम जो है पैंडा, ये जो है ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये परफ्यूम फिनाइल जो है ना ये मौजूद है पैंडा, ये आप देख रहे होंगे। ये इसके गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं ये भी दिए जा रहे हैं। मुगलिया फूड बस्ती की जानिब से वॉशिंग मशीन भी दी जा रही है। मेमन स्टेट की जानिब से बाइक्स का इजाफा हो गया है जी। मेमन स्टेट की बाइक उस तरफ मेरे पास वहाँ सेट पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं कि मेमन स्टेट की जानिब से जो है मोटरसाइकिल दी जा रही है। और इसके अलावा भी और बहुत से हैं। मलिका मसाले का हमने बता दिया। सैलानी स्पाइसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैलानी स्पाइसेस के गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, हम शहनशाह को कैसे भूल सकते हैं। शहनशाह राइस की जानिब से ये आप देख रहे होंगे शहनशाह राइस की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा ग्रीन लिक्विड डिश वॉश, इसके भी आज हमारे पास जो है ना गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। ये आप देख रहे होंगे ग्रीन लिक्विड वॉश जो है इसके भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास दिए जा रहे हैं। और मतलब एक बहुत बड़ी रेंज है। नेल्सन पेंट्स का मैं बताना भूल गया था, नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। कमांडर साहब क्या कहते हैं सर, एक मतलब रमज़ान मुबारक में कुछ अल्लाह ताला भी ऐसी बरकत अता फरमा देता है कि हर आदमी के दस्तरख्वान में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह जाहिर है ये तमाम जो गिफ्ट्स हैं वो लोगों तक जाएंगे और उसमें बहुत सारे ज़रूरतमंद भी होंगे,
تو اس کا جو اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے برکت کی صورت میں عطا کرنا ہے، اور آپ کے کاروبار میں برکت آتی ہے اور آپ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ دل بڑے کرنے چاہیے رمضان میں، بالکل، اور کھل کے جو ہے وہ دوسروں کی مدد اور خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی جو انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کے لیے. بالکل. اچھا کمانڈر صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر کچھ گفٹس، ہم خاص طور پہ بائک جو ہے نا کمانڈر سٹی کی، کیا خیال ہے؟ کالیں کھول دیں جی، دیکھتے ہیں جی. اور جی پبلک کال، جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ میں کال کریں. کمانڈر صاحب یہاں موجود ہیں، اور کمانڈر صاحب کی جانب سے کمانڈر سٹی اور کمانڈر بلڈرز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے. میں اب کال لینا چاہوں گا. ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں جی. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں جی؟ جی محمد مشتاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. محمد مشتاق کراچی سے آپ نے کال کی ہے. پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا؟ جی الحمدللہ. سوالوں پہ میں جاؤں گا. آپ کو کمانڈر کی جانب سے بائک بھی، پہلے مجھے یہ بتائیں کمانڈر سٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ یہ نہیں، سیدھی بات تو یہ ہے سر، تعلیم اتنی ہے نہیں ہماری. جی تعلیم اتنی نہیں. کہاں رہتے کہاں ہیں آپ؟ کراچی میں کس علاقے سے کال کیا آپ نے؟ آدم ٹاؤن کی طرف. کہاں پہ رہتے ہیں؟ آدم ٹاؤن کی طرف رہتے ہیں. تو میرے بھائی اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے آپ کا؟ کرائے کا ہے. تو اپنا گھر کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ تھوڑی سی آمدنی بڑھائیں. کمانڈر صاحب جو ہیں کمانڈر سٹی میں سر کتنے کا اپارٹمنٹ دے رہے ہیں بتائیے گا ذرا. ہم نے لاسٹ 10.5 لاکھ روپے کا دیا ہے. 10.5 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ دیا ہے. سر وہ بات آپ کی صحیح ہے. ہمارا کام ہے اصل میں مالی کا نا. مالی کا کام ہے. مالی کا کام ہے. اوہو اچھا. تو مالیوں کی تو بڑی ضرورت ہے وہاں پہ سر. کمانڈر سٹی میں بھی تو بڑی ضرورت نیڈ ہوگی. 30 کے قریب مالی اس وقت کام کر رہے ہیں سٹی میں. جی بالکل، کیونکہ اس کو جو وہ ہے خوشگوار بنایا. اچھا اگر آپ مالی ہیں تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، وہ لال والے جو پھول ہوتے ہیں جس میں کانٹے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور پتے نکلے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے واہ، بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، یوفوربیا بتا دیا، اس کا مطلب ہے واقعی. چلیں جی، یہ پہلا مرحلہ تو آپ کا کلیئر ہوا کہ آپ بالکل صحیح کال کر رہے ہیں. اور واقعی مالی، اس لیے کہ یوفوربیا سر ہر کوئی اتنا آرام سے کسی کو نہیں پتا ہوتا. کانٹے والا اور لال پھول والا بتایا تو فوراً آپ کو بھی نالج میں ہوگا کیونکہ پلانٹیشن کا آپ کرتے ہیں. چلیں میرے بھائی، نام آپ نے کیا بتایا تھا اپنا مجھے؟ محمد مشتاق. کمانڈر سٹی کی جانب سے یہ بائک ہے. پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. سوال آپ نے کچھ اس طرح کرنے ہیں کہ میری تعلیم ہے نہیں. سوال کس طرح کرنے ہیں میں نے آپ بتائیں. تعلیم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں. تعلیم نہیں، سوال کرے جس کا تعلیم سے تعلق نہ ہو. اچھا، اب یہ پھر ایسا سوال میں آپ سے کیا. چلو اچھا، 12 لاکھ کر لیں اللہ والے کے. دیکھ. اچھا مجھے بتائیں، قرآن تو پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ جی نہیں. قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. بس نماز اور جی قرآن نہیں پڑھا ہوا. قرآن پڑھا ہوا ہے. مجھے بتائیے گا باب القرآن یعنی قرآن کا دروازہ. جی نہیں پڑھا ہوا آپ نے، تو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن کا دروازہ کسے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ چلے پہلا سوال اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ سنا دیجئے مجھے. کون سی سورہ یاد ہے؟ الحمد یاد ہے، قرآن شریف. الحمد شریف کا نام کیا ہے مجھے یہ بتائیے. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ الحمد شریف قرآن میں کہاں پہ ہے، کس جگہ سے ہے؟ یعنی قرآن کی شروع میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے، کہاں پہ ہے؟ یہ شروع میں ہی ہوگا سر. شروع. دیکھیں پھر سوال کا جواب تو دے دیا نا. دے دیا بالکل. باب القرآن جو ہے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. مبارک ہو بھائی، ایک سوال کا درست جواب دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے جیسے آپ سوالات دیکھیں 5 میں سے 4 کے آپ نے درست جواب دینے ہیں، لیکن ہر سوال کے جواب میں ایک گفٹ ہیمپر آپ کو دیتا جاؤں گا. 2 درست جواب دے دیے. پھول بھی تو صحیح بتایا سر. پھول بھی صحیح بتا. 2 درست جواب دے دیے. اب یہ جب کمانڈر صاحب خود موجود ہوتے ہیں نا. تیسرا سوال یہ پوچھ لیں کہ ان کے پاس بائک ہے؟ بائک تو ہوگی سر. مالی کے پاس ایسا مشکل نہیں ہے کہ بائک ہے. نہیں بعض اوقات نہیں ہوتی. بائک ہے آپ کے پاس؟ جی ہے، لیکن وہ مطلب بہت ہی پرانی ہے. پرانی ہو گئی ہے. پرانی والی ہم رکھ لیتے ہیں، نئی والی ان کو دے دیتے ہیں. اچھا ابھی کہ اس کے ٹاپے نہیں، اس کے بعد خالی ٹاپوں کے بغیر کپڑا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلیں 2 سوالوں کے درست جواب ہی دے چکے ہیں، 4 سوالوں کے درست جواب انہیں دینے. میرے بھائی ابھی ہم آپ کو NX کا جو آپ نے سوال کا جواب درست دیا ہے
تو ایک تو ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں جو کہ سینڈوچ میکر ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک ہم آپ کو ملکہ مسالی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں. یہ 2 گفٹ ہیمپر تو آلریڈی آپ کے ہو گئے ہیں. اگر آپ بائک جیت جاتے ہیں تو یہ گفٹ ہیمپر پھر آپ کو نہیں دیے جائیں گے، پھر ہم بائک دے دیں گے، ٹھیک ہے. اب آسان سوال کر رہا ہوں، مجھے آپ سے تیسرا سوال میں کرنا چاہوں گا. 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. صحیح ہے سر. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ نکاح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد مبارک فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ دیکھیں اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، یہ ہماری بنیادی 25 سال بالکل درست جواب ہے، بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے یہ بالکل درست جواب دے چکے ہیں. اور اب ہم مزید آگے بڑھنا چاہیں گے اور ان سے ایک سوال جو ہے وہ رہتا ہے اور وہ ان سے مجھے پوچھنا ہے. آپ تیار ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا. جی الحمدللہ، اللہ بہتر کرے گا سر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ سے آسان سوال ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جی جی. اب مسئلہ یہ انہوں نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا. نہیں تو حضرت خدیجہ کی عمر پوچھ لیں شادی کے وقت. حضرت خدیجہ کی یا تو عمر پوچھ لیتے ہیں یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سر اس سوال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے پہلے بتا دیا. چلیں ٹھیک ہے، سادے سوال ان سے چلیں ٹھیک ہے بھائی. اب یہ کمانڈر صاحب آپ پہ مہربان ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک ہوا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال سر. 40 سال تھی. بالکل درست جواب دے دیا بھائی. جیت گئے، جیت گئے، سائیکل جیت گئے. مبارک ہو. مبارک ہو بھائی. محمد مشتاق صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کمانڈر سٹی کی جانب سے آپ کو یہ موٹر سائیکل دی جا رہی ہے. کمانڈر صاحب آپ ان کو خود بھی مبارکباد دے دیں. جی جی بالکل، آپ کو بہت مبارک ہو. اور اب آپ پرانی موٹر سائیکل جو ہے وہ کسی کو نذرانہ کر دیں کیونکہ اب آپ نئی بائک چلائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی بہت بہت مبارک ہو. مشتاق صاحب لائن پر رہیے گا، ٹھیک ہے. ہمارے ایم سی آر سے جو ہے نا وہ اس وقت آپ کے لیے نمبرز وغیرہ اور تمام چیزیں نوٹ کی جائیں گی، ٹھیک ہے. ریڈی ہیں؟ اوکے جی. آپ یہ آصف اقبال صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور سنبل ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم سی آر میں، تو اس لیے لائن میں ڈراپ کیجیے گا، ادروائز آپ کو جو ہے نا ہم ٹریس نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے جی. اوکے جی. مشتاق صاحب جو ہیں وہ اب اپنا وہ لکھا چلیں اچھی جگہ چلی گئی ایک مزدور کے پاس. چلیں سر دیکھیں نا یہ بڑی بات یہ ہے، دعائیں تو کم از کم ملیں گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا اب ہم سوال کرنا چاہیں گے. جی ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی جان؟ سر محمد عمر بات کر رہا ہوں. محمد عمر. آپ نے کہاں سے کال کی ہے؟ سر کراچی. کراچی سے بھی آپ نے بھی؟ ماڈل کالونی میں رہتا ہوں. ماڈل کالونی میں رہتے ہیں؟ ماڈل کالونی میں رہتے ہیں. اچھا اور آپ نے کال کی ہے، کیا کرتے کیا ہیں آپ یہ بتائیں؟ سر میں ابھی فی الحال تو اپنا پانی کا کام کرتا ہوں. پرانی بائک ہے اس پہ یعنی کہ چلاتا ہوں وہ پانی کے جو ہے وہ. میرے بھائی ابھی بائک کی تو بات ہوئی نہیں. ہم تو سوال ہی اب ایک جو بائک آج نکالنی تھی. آپ کو بائک پہ اپنا جو ہے وہ پانی کا کام کرتا ہوں. بائک کے اوپر پانی کا کام کرتے ہیں؟ اچھا اچھا. اصل میں ایک بائک ہمیں آج نکالنی تھی کمانڈر سٹی کی، اور وہ بائک ہم نکال چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمانڈر صاحب کیا ہم اب ایک بائک تھی وہ نکال چکے ہیں، کیا مزید کوئی نکال سکتے ہیں؟ سوال کر سکتا ہوں؟ سوال تو آپ کریں نا، کوئی اور تحفہ تو یہ جیت سکتے ہیں. کوئی اور تحفہ جیت سکتے ہیں. بائک تو ایک بائک دے دی وہ اور بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. چلے دیکھ لیتے ہیں. سوال کروں گا لیکن پھر مشکل سوال کروں گا. سر دے سکا انشاءاللہ، اللہ مالک ہے. کیونکہ دیکھیں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. جو آپ سے پہلے کالر تھے، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، مالی کا کام کرتے تھے. آپ ماشاءاللہ آواز سے بھی اور بات چیت سے بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. تو پھر آپ کو مشکل سوالوں کے بھی درست جواب دینے چاہیے. اگر درست جواب دیں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں پھر آپ کو مزید ایک بائک دیں، ورنہ گفٹ ہیمپر موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور سوال میرا یہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوا تھا؟ سوال سنیے گا غور سے.
ہجرت سے کتنے سال پہلے حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی اس سے کتنے سال قبل حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا؟ اچھا یہاں میں یہ بھی پوچھوں گا پھر آپ سے کہ کون سا سال تھا یا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال جو ہوا تھا ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوا تھا؟ مکی زندگی میں ہوا تھا، سن 90 تھی، اور ظاہر سی بات ہے ہجرت کے بعد جو کیلنڈر ہے اسلامک کیلنڈر وہ چینج ہو گیا تھا، ہجری شروع ہو گئی تھی، تو کتنے سال پہلے ہوا؟ چلے بتا دیں اگر مجھے یہ بھی، اب آپ گھبرا رہے ہیں کتنے، اگر سال بھی درست بتا دیں کہ تو میں جواب درست مان لوں گا، 5 میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دیں گے۔ اتنے مشکل سوال کوشش کرتا ہوں کہ اپنا گھر والوں سے مسئلہ، یہ بہت آسان ہے، دیکھیے یہ اسلامک نالج ہے، پھر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں گا۔ آپ صرف ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سال پہلے انتقال ہوا تھا، پھر آپ کو خود ہی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ بات درست ہے۔ جی بتائیں۔ تقریباً 3 سال تقریباً 3 سال جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ اب ان کو تھوڑی سی اس کی وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں 10 نبوی اور عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، اور اس سال میں صرف ایک حضرت خطیۃ الکبریٰ کا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انتقال کا آپ سے میں نے سوال پوچھا اس لیے میں اس پہ بہت مشکل سوال کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ تو بہت آسان سوال تھا، ابھی تو مشکل سوال شروع ہی نہیں کیے گئے، مشکل سوال تو اب آئیں گے جو کمانڈر صاحب نے ہٹوا دیے تھے پہلے والے کالر سے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور سوال میں آپ سے کرنا یہ چاہوں گا، قرآن مجید میں جن مساجد کے نام آئے ہیں، اب مجھے کسی 2 مساجد کا آپ نے نام بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آسان سوال ہے یہ، مسجد سوچ کے بتائیں مجھے، اگر غلط آپ نے جواب دیا تو میں اس کو کینسل کر دوں گا، اس لیے آپ مجھے سوچ سمجھ کے کوئی 2 نام آپ نے ان مساجد کے بتانے ہیں جو کہ قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا، اور کیسے ذکر آیا پھر یہ بھی پوچھ سکتا ہوں میں، بتائیں مجھے۔ پر مسجد اقصیٰ کا تو ذکر ہے جی، اور باقی اور پھر مسجد اقصیٰ اگر آپ کہہ رہے ہیں ذکر ہے تو واقع معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا یہ بتائیں مجھے آپ۔ اور مسجد حرام کا ہے، وہ مسجد اپنا خانہ کعبہ کا بھی ذکر ہے۔ چلے میں درست جواب مان لیتا ہوں، جواب ہے ویسے ان کا، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں ہی آ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر پر لے کے گئی۔ بالکل درست جواب ہے جی، 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں۔ یہ 2 گفٹ ہیمپر جو ہے نا یہ آپ کے ہو چکے ہیں، یہ میری آپ سے گارنٹی ہے، اینیکس کا اور ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر یہ ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ کمانڈر صاحب آگے لے کے چلیں ان کو؟ نہیں بالکل چلیں جی ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ لگتے ہیں ویسے، لگ تو انٹیلیجنٹ نالج ہے، ہاں یہ ویسے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ نالج ان کو ہے۔ اچھا اب میں آپ سے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا۔ جی سر، قرآن پاک میں مدینے کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ سوچ پہلے پورا سوال سن لیجیے گا، حالانکہ اس نام کو اب ہم نہیں لیتے، یعنی کسی بھی صورت جو ہے نا یہ نام اب ہم مدینے کا نہیں لیتے، مدینہ ویسے کہتے ہیں شہر کو، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ منورہ جسے ہم کہتے ہیں دراصل مدینۃ النبی ہے، یعنی نبی کا شہر یا نور کا شہر، مدینہ منورہ۔ لیکن اس سے پہلے جو اس کا نام تھا اب نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے؟ پرانا نام ہے اور وہ مختلف نعتوں میں بھی موجود ہے، لیکن اب علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی اس نام سے سنا ہوگا، انہوں نے بھی کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ مدینہ منورہ جہاں مسجد نبوی واقع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہلاتا ہے، مدینۃ النبی کہلاتا ہے، اس شہر کو قرآن مجید میں کس نام سے پکارا گیا ہے اور کس مطلب یہ پرانا نام تھا اس مدینہ منورہ کا نام یا مدینہ منورہ کے شہر کا نام؟ مدینہ منورہ شہر کو کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہی شہر کو ہیں، عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ وہ شہر جو کہ جہاں نور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اسے کس نام سے پکارا گیا؟ ایک پرانا نام ہے اس کا جو اس کا رائج تھا، جی بتائیں مجھے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس سے پہلے جو والی آتا ہے نا یسرب کر کے کچھ ہے شاید۔ یسرب، بالکل درست جواب ہے جی، بالکل درست جواب ہے، یسرب
درست جواب آپ نے بتایا سر. دیکھیں نا یہ سرف کے والی دیا میں نے تو پہنچ گیا وہاں. دیکھیں کمانڈر صاحب مجھے لگ رہا ہے آج سر آپ 10-15 منٹ ہمارے اس پہ کھڑے ہو گئے نا تو سارے ہم نیچے کھڑے ہوں گے باقی سارے لوگ. کمانڈر صاحب کی بس چلے تو یہ سب ساری چیزیں ایک ہی دن میں اٹھا کے دے دیں. ٹھیک ہے 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں اور اب میں ایک سوال آپ سے اور مزید کرنا چاہوں گا. اس کا تعلق بھی مقدس شہر سے ہے. مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں کس شہر کو ام القریٰ کہا گیا ہے؟ ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے. یہ ام القریٰ کیا چیز ہے؟ قرآن کا شہر. قرآن کا شہر کسے کہا گیا ہے؟ جی ام القریٰ. دیکھیے قرآن نازل ہوا, قرآن جس شہر میں ظاہر سی بات ہے نازل ہوا, کیا آپ کیا کہتے ہیں کمانڈر صاحب؟ جی جی بالکل اسی کو قرآن کا شہر کہیں گے. بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو. جی جی کہہ سکتے. چلے جی اب دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. مجھے قرآن کا شہر. قرآن کا شہر. قرآن کا شہر سب سے اہم شہر ہے مسلمانوں کے لیے. جی جی اس سے اہم شہر ہو نہیں سکتا. وقت محدود ہے. دیکھیں پروگرام کا وقت اگر ختم ہو گیا تو سمجھ لیں بیل بج گئی تو سمجھ لیں پھر ختم ہے. جس طرح وہ دکھاتے ہیں نا سر ایک پروگرام میں بیل بجی اور وہیں ختم. آپ بتائیں مجھے جلدی بتائیں. یہ تو آپ پھر اس میں بھی سب سے مقدس شہر ہوا نا. سب سے مقدس جی مکہ مکرمہ. بالکل درست جواب ہے. اور کمانڈر صاحب آپ خود ہی اناؤنس کر دیں. جی بالکل میں بڑا کنفیوز تھا کہ مدینہ ہے یا مکہ ہے, لیکن مکہ چلیں جی بہت بہت مبارک ہو. کمانڈر سٹی کی جانب سے آپ کو ایک بائک یہ دی جا رہی ہے. بھی پرانی بائک سے ان کی جان پانی کا کام ابھی بالکل اب یہ نئی بائک پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی جی بالکل. چلیں جی بہت شکریہ کال کرنے کا. ہولڈ پہ رہیے گا. ٹھیک ہے جی ہولڈ پہ رہیں اور اپنا نام نوٹ کرائیں. کمانڈر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا سر. کچھ کہنا چاہیں گے کچھ آخری کلمات جو ہمارے اس سے آپ کو میسج دینا چاہیں؟ شارٹ میسج سر. بس میسج یہی ہے کہ اچھے انسان بنے, کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اچھے انسانوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو اچھے انسان بنے, دوسروں کا خیال رکھیں, احساس اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ رشتے اصل میں احساس کے ہوتے ہیں. بے شک ٹھیک ہے. جب احساس ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں, اور احساس نہ ہو تو خون کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. بے شک بالکل. تو ایک دوسرے کا احساس کریں, خیال رکھیں. اس طرح کی سچویشن میں جب سب کو مدد کی ضرورت ہے, کورونا کی سچویشن میں جو کر سکتا ہے اپنی طرف سے کر سکتا ہے وہ کرے, اپنا دل بڑا کرے اور دوسروں کے لیے جئیں. یہی اصل زندگی. بہت شکریہ کمانڈر صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین آج کا پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. بہت خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.